अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। सर कल बड़ा धमाका होने जा रहा है और इशारे मिल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जनाब कल के लिए जो है वो तैयारी पकड़ के रखें। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से एक सुओ मोटो नोटिस लिया गया था, अज खुद नोटिस लिया गया था और जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात वाला मामला है उसमें अब पेशरफ्त उस हवाले से कुछ सामने आ रही हैं क्योंकि मुतालबात ये सामने आ रहे थे कि फुल कोर्ट बनाया जाए जो इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत करे और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर फुल कोर्ट बनाने के लिए एक पिटीशन जो है वो दायर कर दी गई। अब कुछ इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि जनाब ये जो फुल कोर्ट है ये कल बनने जा रहा है और इसके लिए कुछ पेशरफ्त है जो हुई है और ख़ास तौर पर इस हवाले से एक कॉज लिस्ट का जिक्र किया जा रहा है जो मनसूख की गई है और ये जो कॉज लिस्ट थी यानी ये जो मुकदमात थे जिनकी समाअत की जानी थी कराची रजिस्ट्री के अंदर 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ये जो है वो कॉज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज यानी मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कल से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करनी थी कराची में और उसके लिए जो मुकदमात थे उनकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई थी कि जनाब फ़लाँ तारीख को फ़लाँ मुकदमा सुना जाएगा, 28 फरवरी को ये मुकदमे सुने जाएंगे, 29 को ये 1 मार्च को ये, 2 को ये, 3 को ये, 4 को ये। लेकिन जो है और उसके लिए जो तमाम तर फरीकैन थे उनको इस बारे में इतला भी कर दी गई थी। अब ये खबर सामने आई है कि ये जो कॉज लिस्ट जारी की गई थी ख़ास तौर पर कराची रजिस्ट्री के हवाले से ये मनसूख कर दी गई है। अब का जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कल कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे बल्कि वो इस्लामाबाद में ही मौजूद रहेंगे और उनकी तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और कराची रजिस्ट्री को ये बात तहरीरी तौर पर आगाह कर दी गई है कि जनाब वो इन मुकदमात की समाअत के लिए कराची रजिस्ट्री में अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद ये तासुर उभर रहा है कि जनाब ये जो अहम तरीन मुकदमा जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ गुज़िश्ता दो समातें हो चुकी हैं इसकी जुम्मे और हफ्ते को, लेकिन इसके बावजूद भी इन 2 समातों के जो ऑर्डर थे उस समात के हवाले से वो जारी नहीं हो सके थे। अब ये काज लिस्ट जारी होने के बाद इस बात का इम्कान पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो मुकदमात की समात जो है काज लिस्ट को मनसूख किया गया है ये इस वजह से मनसूख किया गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस इम्पॉर्टेंट अय्याम में जो कल से शुरू होने वाले हैं, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब इस मामले को हमने फास्ट ट्रैक पे चलाना है और 2-4-5 दिन के अंदर अंदर इस मुकदमे की समाअत को मुकम्मल करना है। और इस अरसे के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपनी इस्लामाबाद में मौजूदगी को यकीनी बनाना चाहते हैं क्योंकि कल जो पहला 11:30 बजे जो मुकदमा लगेगा फुल कोर्ट के 9 रुकनी बेंच के सामने, वहाँ पर सबसे पहला मामला यही उठाया जाएगा फुल बेंच के हवाले से, क्योंकि जो समाअत हुई थी फ्राइडे को उस समाअत के अंदर भी इसी बात का जिक्र किया गया था कि जनाब फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए, बल्कि मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से भी इस बात का सवाल पूछा गया था पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक साहब से कि जनाब तुसी दसो कि फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, जिस पर फारूक एच नाइक साहब की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब बिल्कुल फुल कोर्ट बनना चाहिए, अहम तरीन मामला है और अहम तरीन मामले को तमाम जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको सुनना चाहिए। जिसके बाद जो फाजल चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि जनाब इस मामले पर बेंच के मामले पर और ये जो दरख्वास्त है ये यानी ये जो सुओ मोटो नोटिस है इसके काबिल समाअत होने के ऊपर पीर वाले दिन जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा, उसके ऊपर बहस होगी। तो अब इसका मतलब ये है कि कल इस बात का तयन होगा कि फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। बेंच के ऊपर जो एतराज़ात उठाए गए हैं और ख़ास तौर पर तहरीरी तौर पर भी दे दिए गए हैं मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन पर और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर, और उसके साथ साथ एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है फुल कोर्ट के हवाले से। तो ये एक मामला तो कल डेफिनेटली ज़ेर बहस आएगा। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से इस बात का ऐलान कि मैं कराची नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी इस्लामाबाद में अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाना चाहते हैं ताकि कल को अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बनाने का ऐलान कर दें तो उसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो शमूलियत है वो यकीनी हो जाए, क्योंकि ये ना कहा जाए कि जनाब इस बेंच को हम
ہم بنا تو رہے ہیں، لیکن چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں، وہ مقدمات کی سماعت کرنے کراچی گئے ہیں، تو لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ عوام الناس کا کوئی نقصان ہو اور ہم ان کو واپس بلا لیں اور مقدمات جو ہیں وہ التوا میں چلے جائیں، لہٰذا مائنس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہم جو ہے وہ بیچ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ والا جو جواز ہے، میرا خیال ہے کہ اس جواز کے آگے لگا دیا گیا ہے فل سٹاپ، اور یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ نہیں جناب میں کتنے نہیں جا لیا، میں تھے ہاں۔ اور یہ جو فل کورٹ ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بات اب فل کورٹ کی طرف ہی جائے گی اور فل کورٹ بن کے رہے گا، کیونکہ اس وقت جو ایک تفریق ہے، یا اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس طرح کی تفریق پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بلاول صاحب جیسا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں متوازن سوچ کا حامل، یا بالکل ایگزیکٹ جو بات ناپ تول کے کرنے والی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ ہنگامی طور پر یا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں نا جذبات میں آ کر بات نہیں کرتے، وہ جو بات کرتے ہیں بڑی ناپ تول کے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کو دیکھ کر، اونچ نیچ کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ بلاول صاحب نے جو آج بات کی ہے، آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ بات کر رہے تھے دستور پاکستان کی 50ویں سالگرہ کے اوپر، اور تقریب تھی کراچی میں، اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب میں خود ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ میں پارلیمنٹ میں پیش کروں گا۔ خود بلاول صاحب نے اس بات کا اعلان کیا، خطرناک اعلان ہے، اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں، کیونکہ جب ہم نو گو ایریا کے اندر انٹری کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آپ کو اپنی حدود دے دے گا، جناب فری فال کر لیں، آ جائیں اور یہاں پر آ کر آپ ہمیں پسپا کر دیں اور ہمارے ایریے پہ قبضہ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ اس بات کا ارادہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ کچھ سوچ رہے ہیں، اور بلاول صاحب نے تو سوچنے سے بڑھ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں خود یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کروں گا، اور اس کے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ اگر سیاستدانوں کا احتساب ہو سکتا ہے، اگر بیوروکریٹس کا احتساب ہو سکتا ہے، تو عدلیہ کا بھی احتساب ہو سکتا ہے، اور نیب کے ذمہ لگایا جائے گا ان کا احتساب بھی۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ حاضر سروس ہو، چاہے وہ ریٹائر ہو، کس نے بھی کرپشن کی ہے اس کا جو ہے وہ مکھو ٹھپیں گے۔ یہ انہوں نے بڑا یہ اعلان کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ حوالے بھی دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ایک بندہ ہے جو بیماری کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اس کی اپلیکیشن منظور ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک وزیر اعظم کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اس کا ریفرنس فائل کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس وقت کے صدر نے ریفرنس فائل کیا کہ جناب یہ عدالتی قتل ہے، اس عدالتی قتل کا جو ہے وہ آپ جائزہ لیں، اور اس عدالتی قتل میں جس بندے پر قتل کا الزام لگایا گیا تھا اور اس کو پھائے چڑھا دیا گیا تھا، اس کو بے گناہ ڈکلیئر کریں۔ ان کا بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریفرنس فائل ہوا ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریکارڈ روم میں کہیں گم ہو گیا، مل ہی نہیں رہا۔ پھر انہوں نے کہا جناب ایک طرف یہ سچویشن ہے، دوسری طرف ایک وزیر اعظم کو جو ہے، یا منتخب وزیر اعظم چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کو گھر بھیجنے کے لیے عدالت کا کندھا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ 58(2)(b) کے ذریعے ہو یا آرٹیکل 62(1)(f) کے ذریعے ہو، گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اپنے لاڈلے کو گھر بھیجنے سے بچانے کے لیے ایک موقع پر آئین کی ایک تشریح کی جاتی ہے، دوسرے موقع پر آئین کی دوسری تشریح کی جاتی ہے۔ پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو منحرف رکن ہے اس کا ووٹ تو شمار ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ نااہل ہو جائے گا، یعنی اس کو ڈی سیٹ ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا۔ لیکن جب اس بات کا یہ نتیجہ نکلا کہ لاڈلہ اقتدار میں نہیں رہ سکا، پنجاب میں اس کی حکومت ختم ہو گئی، تو پھر یہ جو پہلی تشریح تھی اس کو بدل دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور بندہ رکن اسمبلی بھی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا جناب اس طرح کی جو سہولت کاری ہے یہ کی گئی ہے ماضی میں، اور اب بھی ہم اسی طرح کے عملی مظاہر دیکھ رہے ہیں کہ جناب کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر یہ جو ہولی کاؤز ہیں یہ آ کر جو ڈومین ہیں ان ڈومینز کو یا وہ جو باؤنڈریز ہیں ان باؤنڈریز کو نہ صرف وائلیٹ کرتے ہیں، بلکہ جو ہر ایک برائی ہے اس کا جو ذمہ داری ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے اوپر اور پارلیمنٹ پر عائد کر دی جاتی ہے، جو کسی بھی صورت انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات ہم کسی بھی صورت اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے
بہت ساری اس حوالے سے باتیں کی ہیں, بہت ساری انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلاول صاحب, لیکن بلاول صاحب کی جو باتیں ہیں اس کے اندر وزن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہماری عدلیہ میں یہ والے کام نہیں ہوئے. یہ ہماری ہی عدلیہ تھی جس نے نظریہ ضرورت متعارف کرایا. یہ ہماری ہی عدلیہ تھی جس نے جو ہے وہ پرویز مشرف کے مارشل لاء کو آئینی تحفظ فراہم کیا, بلکہ وہ اختیار بھی دے دیا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا, یعنی آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسے بے شمار جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہی ہیں کہ کبھی کس جگہ پر نظریہ ضرورت لگا, کبھی کس جگہ پر نظریہ ضرورت لگا, کبھی اسمبلیوں کی بحالی کے اوپر نظریہ ضرورت لگا, اور کبھی اسمبلیوں کی برخاستگی کے اوپر نظریہ ضرورت لگا. تو بہت سارے معاملات ہیں ایسے جس کو آپ تاریخ کے اوراق سے بالکل ختم نہیں کر سکتے. اور جس سمت میں اشارہ کیا گیا ہے, اور بلاول صاحب نے اگر یہ بات کہی, انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جناب میرا تو بس چلے تو میں نیب کو کل ختم کرتا, آج ختم کر دوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک ادارے کو ابھی ختم نہیں کر پاتے یا نہیں ختم کر پائے, یا ہم نے اگر اس کے اندر اصلاحات کا سوچا ہے تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات آ گئی. ہم ہی نیب کو بھگت رہے ہیں نا, اور تو کوئی نیب کو نہیں بھگت رہا. انہوں نے واضح اشارہ کیا کہ سیاستدان ہی نیب کو بھگت رہے ہیں, نہ کوئی جج بھگت رہا ہے, نہ کوئی جرنیل بھگت رہا ہے, کوئی بھی یہ جو ہے نیب کو نہیں بھگت رہا. اگر ہم بھگت رہے ہیں اور ہم ہی کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا جائے گا تو یہ بات کو کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بلاول صاحب نے اعلان کر دیا, اور عدلیہ کے اوپر یا اس کے مختلف جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ متنازع چیزیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے کچھ اپنا اظہار خیال کیا. لیکن یہ بالکل ایک بہت زیادہ ٹائٹ روپ پر چلنے کے مترادف ہے, کیونکہ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے سرگودا کے اوپر میں خطاب کرتے ہوئے حملہ کیا تھا. اس کے بعد جناب خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں کیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے مختلف ٹی وی انٹرویوز میں کیا, بلاول صاحب نے بھی ایک پبلک گیدرنگ کے اندر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اتحاد بحیثیت مجموعی اس بات کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لا رہا کہ نہیں جناب یہ جو من پسند چیزیں ہیں یہ نہیں چلیں گی. اگر انٹرپریٹیشن ہونی ہے تو پھر وہ انٹرپریٹیشن ہوگی اور بالکل ناپ تول کے ہوگی, یا اگر جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ متنازع انداز میں نہیں کیے جائیں گے. تو بڑا جو ہے نا اعلان تو انہوں نے کر دیا ہے, ایک خطرناک جو ہے اعلان کیا ہے. میری نظر میں خطرناک اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو بہت سارے لوگ ذاتی عمل لے لیتے ہیں. بلاول صاحب نے اگرچہ اس بات کا واضح اظہار کیا کہ میں پارٹی کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میں نے یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک خطرناک عمل ہے. خطرناک عمل اس وجہ سے کہ کل ہی یہ چیزیں آ رہی ہیں. شیخ رشید کے وکیل نے آلریڈی مریم نواز صاحبہ کی سرگودا میں ہونے والی تقریر کا نقطہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی 9 رکنی بینچ کے سامنے اٹھا دیا ہے. کل بلاول صاحب کا بھی یہ جو تقریر ہے اس کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے. مریم نواز اور بلاول یہ فیوچر جو ہے پولیٹیشینز ہیں پاکستان کے, آج نہیں کل, 5 سال بعد, 10 سال بعد انہی دونوں نے سیاسی میدان میں آ کر لڑنا ہے ایک دوسرے کے سامنے. مجھے تو کم از کم اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے فیوچر پولیٹیشینز کو یا فیوچر ایسٹس کو اس طریقے سے اوپن کر کے سامنے رکھ دیں گے کہ ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک جائے یا توہین عدالت کی تلوار لٹک جائے, تو یہ بہت ہی زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی نسبت کوئی نہیں کہنا جڑا ریٹائرمنٹ دے نیڑے ہے اس کے ذریعے یہ کام کرا دیا جاتا ہے تو زیادہ مناسب تھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ کل جو اہم ترین سماعت ہونے جا رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے, کیونکہ کل اگر جن 2 نکات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, یعنی بینچ کی تشکیل اور یہ جو سو موٹو نوٹس ہے, اور جس کے بارے میں عطر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے رد عمل تو دیکھ رہے ہیں لیکن عمل کو بھی تو جج کریں کہ اسمبلیوں کی تحلیل بھی آیا قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر تو اسمبلیوں کی تحلیل قانون کے مطابق ہے پھر تو یہ 90 دن اپلائی کر سکتے ہیں نا, لاجک کی بات ہے. لیکن اگر اسمبلیوں کی تحلیل نہ اس اسمبلی کی خواہش تھی, نہ اس چیف منسٹر کی فری ول ہے, بلکہ کسی اور آؤٹ سائڈر کی خواہش ہے, تو پھر اس کو بھی انڈر کنسیڈریشن لانا چاہیے. تو لہٰذا
کل ہونے والی سماعت کے اندر آپ کو صبح 11:30 بجے جب یہ سماعت کا آغاز ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ کل ایک تو یہ سماعت بھی طویل ہوگی اور یہ کچھ زیادہ دھماکے دار بھی ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔